बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं, और जो कई बार कौमी असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा एहसन साहब, मैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे सबसे पहले जाऊंगी कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो अच्छे ताल्लुकात बने हैं, इसके लिए पाकिस्तान ने क्या कुर्बानियां दी हैं? देखिए, पाकिस्तान ने पिछले ख़ास तौर पे 2 साल के अंदर जो मुआशी कारकर्दगी दिखाई है, 2022 में जब हुकूमत तब्दील हुई तो उस वक्त पाकिस्तानी मईशत तकरीबन दिवालिया होने के धाने पे खड़ी थी। और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस 16 माह की हुकूमत की क़यादत की, उस दौरान बहुत मुश्किल और कठिन इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया और हुकूमत ने एक बहुत बहादुरी के साथ और जुर्रत के साथ उन इस्लाहात पर अमल किया जो कि सियासी तौर पे बहुत बड़ी कीमत का तकाजा करती थीं, लेकिन वो मुल्क के लिए नागुज़ीर थीं। और इसी तरह फिर गुज़श्ता 1.5 साल में उसी इस सफ़र को जारी रखा गया, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी इस वक्त दुनिया में एक मिसाल है कि 38% अफरात ज़र तकरीबन 2 सालों में 4.5% तक आ गई। जो पॉलिसी रेट था वो 23% से 11% पर आ गया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर तरसीलात 38 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंची। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 1,69,000 की इंडेक्स को क्रॉस कर चुकी है। तो ये टर्न अराउंड के नतीजे में तमाम जो मुआशी अशारिये मुरतब करने वाले इदारे हैं या रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो फिच है, चाहे वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, चाहे वो मूडीज है, तीनों ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। तो ये पाकिस्तान की साख को आलमी सतह पे बहाल करने में बहुत इकदाम अहम था। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अहम जो मई में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान ने जिस फैसला कुन अंदाज में हमारी मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में उसका जवाब दिया, और ख़ास तौर पे हमारी फ़ज़ाइया ने जो बर्तरी फ़ज़ाओं में दिखाई, इसने पूरी दुनिया को शशदर कर दिया। क्योंकि भारत ने 30 साल से अपने चेहरे पर एक मेकअप सजाया हुआ था कि वो इस खित्ते का थानेदार है, और पाकिस्तान और उसके दरमियान एक बहुत फर्क वाक़या हो गया है। तो ये 10 मई को वो दुनिया को पता लगा कि नहीं, पाकिस्तान तो भारत के टक्कर की ताकत है। और तकरीबन हम वहीं आ गए कि जहां 28 मई 1998 को जब हमने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके करके दुनिया को साबित किया था कि पाकिस्तान भारत से किसी भी दर्जे में कम सलाहियत का मुल्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो अनासर हैं कि जिनके नतीजे में हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो रहे हैं, हमारे खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और पाकिस्तान को आलमी स्टेज के ऊपर सफारतकारी में जो हमारा किरदार है उसके नतीजे में एक नई पहचान मिल रही है। और अब हमारे लिए ज़रूरी है कि ये जो हमें कामयाबियां मार्का हक में मिली हैं, सफारत के अंदर मिली हैं, अब हम एक मार्का तरक्की के लिए जद्दोजहद करें। क्योंकि जब तक हमारी मईशत बहुत पायदार और मजबूत नहीं होगी तो हम अपनी दफाई बर्तरी को भी बहुत तवील अरसे तक बरकरार रखने में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, गजा में जो जंग बंदी हुई है, अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया इसमें। ऐसा तो नहीं है कि इसके बदले अमेरिका के साथ पाकिस्तान भी मिलकर इसराइल को तस्लीम कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने 8 इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर जंग बंदी को मनवाने के लिए और गजा के अंदर कत्ल खून रेजी को ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा किया। क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक बड़ा अहम मुल्क है, और ये जो 8 इस्लामी ममालिक थे, इन सब में पाकिस्तान के अलावा दीगर उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े बड़े इस्लामी मुल्क हैं वो सब शामिल थे, और इन्होंने कलेक्टिवली अपना रोल प्ले किया। और इसका मकसद यही था कि अगर ये जंग बंदी ना होती तो इस वक्त इसराइल एक रोक स्टेट की सूरत इख्तियार कर चुका था, और उसके वजीर आज़म खुद को किसी भी आलमी ज़ाब्ते से बालातर समझते थे। और खुद आपने देखा यूरोप के अंदर
اور امریکہ کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا اور وہاں پہ رائے عامہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اور CNN کے بقول پہلی دفعہ امریکہ میں رائے عامہ کی سطح پر فلسطین کے لیے اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو خود ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ جو رائے عامہ میں تبدیلی آ رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک نے بھی مل کر ایک کامیاب سفارتکاری کی جس سے یہ سیز فائر ہوئی، چونکہ اگر یہ سیز فائر خدا نخواستہ نہ ہوتی تو یہ کانفلکٹ پھیل سکتا تھا، اور خود امریکہ اور یورپ کے ممالک میں جو رائے عامہ جس تیزی کے ساتھ بدل رہی تھی ان کے لیے بھی اس کے کافی سیاسی مضمرات ہو سکتے تھے۔ اچھا، پاکستان کا اچھا دوست چین بھی اور کافی پرانا دوست ہے، اور ابھی نیا دوست امریکہ بنا ہے پاکستان کا، تو پاکستان ان دونوں ملکوں میں زیادہ اہمیت کس کو دے گا؟ دیکھیے، پاکستان نے ہمیشہ اپنے خارجہ پالیسی کو کسی ملک کی قیمت پر نہیں رکھا۔ جس وقت امریکہ چین کو سفارتی سطح پہ تسلیم نہیں کرتا تھا، چین اور امریکہ کے آپس کے سفارتی تعلقات نہیں تھے، اس موقع پر بھی پاکستان کے دونوں ممالک سے بہترین تعلقات تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہے چوائس کہ یا ہم چین کے ساتھ تعلق رکھیں یا امریکہ کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہم نے ماضی میں دونوں ممالک کے ساتھ کئی ایسے مواقع ہیں کہ جب بہت قریب ترین تعلقات رکھے ہیں۔ چین البتہ ہمیشہ اس نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک پائیدار دوست ہے، اس نے کبھی اس دوستی میں خزاں کا موسم نہیں آنے دیا، اور اس لیے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے کہ ہمارے چین سے تعلقات مضبوط رہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، اس کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات کا ایک گہرا تعلق ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیں تاکہ پاکستان کی برآمدات بڑھیں، پاکستان کو ٹیکنالوجی کے اندر مدد ملے، اور پھر خاص طور پہ جو امریکہ کی یونیورسٹیاں ہیں انہی یونیورسٹیوں سے، چاہے جاپان ہے، چاہے ساؤتھ کوریا ہے، چاہے ملیشیا ہے، چاہے بھارت ہے، چاہے ترکی ہے، سب نے اپنی ہیومن ریسورس وہاں سے تیار کی ہے۔ تو پاکستان نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں مستقبل کے لیے بہترین انسانی وسائل چاہیے، اور آج میں سمجھتا ہوں، چونکہ خود میں امریکہ کی اچھی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں، امریکہ کی اصل طاقت اس کا اسلحہ نہیں ہے، اس کی اصل طاقت اس کی یونیورسٹیاں ہیں، ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں پر تحقیق ہوتی ہے، اور وہ تحقیق جو ہے ان کو دفاع کے شعبے میں، ان کی معیشت کے شعبے میں وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس سے وہ ایک سپر پاور ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے لنکیجز بنانے ہیں، اور US پاکستان نالج کوریڈور جو ہم نے گزشتہ حکومت میں شروع کیا تھا اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے مستقبل کے ترقی کے جو پروگرام ہیں ان کے لیے فائدہ حاصل کر سکیں۔ احسن صاحب، میں یہاں پر کچھ پاکستان کے صوبوں کی طرف بڑھوں گی کہ KPK کا CM تبدیل ہوا ہے اور بڑے دھڑلے سے آئے ہیں۔ سہیل آفریدی اس وقت KPK کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو آپ KPK کے ساتھ آگے فیوچر میں تعلقات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پرانے تعلقات تو بالکل اچھے نہیں تھے۔ دیکھیے، KP میں ان کی اپنی حکومت ہے، KP پاکستان کی ایک وفاقی اکائی ہے، اس کی اسمبلی ہے، اور اس کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا قائد چنے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے نئے وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے فوراً بعد انہیں مبارکباد کا فون کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وفاقی حکومت ان کے ساتھ قومی معاملات میں اور آئینی معاملات میں اور وفاقی معاملات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں روا رکھے گی۔ اور اس بات کا ثبوت ہم نے پہلے بھی دیا ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے 2014 میں، وہ دھرنوں میں ہمارے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہمارے پاس آتے تھے تو ہم انہیں وہی عزت اور احترام دیتے تھے جو ہم وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں دیتے تھے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب بھی، اگرچہ انہوں نے بہت بیانات ہمارے خلاف دیے یا جو بھی وہ شدت سے اپنی تنقید کرتے تھے، لیکن جو سرکاری اور قومی معاملات ہیں ہم انہیں ساتھ لے کر چلتے تھے، ان کی نمائندہ حیثیت کو تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح سہیل آفریدی صاحب KP کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس فرق کو سمجھیں گے کہ ہم سب کی سیاست جدا جدا ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا سب کا ڈاک خانہ ایک ہے اور وہ پاکستان ہے۔ ہمیں اپنے سیاسی معاملات میں اور اپنے ریاست کے اور قوم کے معاملات میں فرق رکھنا ہوگا۔ ہمارا سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستانی ریاست کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہم سب
کی مضبوطی اس ریاست کی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہم کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنے پر لک فارورڈ کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اسی جذبے سے سیاست اپنی کریں، لیکن جہاں قومی مفادات ہیں، جہاں ریاست کے معاملات ہیں، اس پر وہ اپنا کردار ملک کے مفاد میں ادا کریں گے۔ اور آپ کیا دیکھتے ہیں، عمران خان 2025 میں رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے یا ان کا جو جیل میں جانا ہے، وہ حکومت نے سیاسی قیدی کے طور پہ انہیں نہیں رکھا ہوا۔ ان کا ایک جرم ہے جو ان پہ ثابت ہوا ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کو 190 پاؤنڈ کی رقم لوٹائی جو پاکستان کے خزانے میں جمع ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے وہ رقم ملک ریاض صاحب کو ادا کی کہ وہ اسے اپنے جرمانے میں سیٹل کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، جس کے عوض انہوں نے ان سے مراعات لی۔ تو یہ ایک کرپشن کا کیس ہے، اور یہ بڑی شفاف کرپشن کا کیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس میں بے گناہ ہے یا اس میں قصوروار ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک تھانے کا SHO کسی جگہ چوری کا مال برآمد کرے اور وہ کہے کہ یہ برآمد شدہ مال دوسرے SHO کے حوالے کرے کہ مالکوں کو دے دو، اور وہ جو دوسرا SHO ہے وہ مال بجائے مالکوں کو دینے کے واپس اسی چور کو لوٹا دے جس سے برآمد کیا گیا ہے، تو کیا آپ اس SHO کو ایماندار کہیں گے یا کرپٹ کہیں گے؟ تو خان صاحب نے یہی کام کیا کہ برطانیہ نے جو مال برآمد کر کے ان کے حوالے کیا کہ اسے پاکستان کے عوام کے حوالے کر دو، سرکاری خزانے میں جمع کراؤ، انہوں نے وہ پیسہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اسی چور کو لوٹا دیا کہ جس کی چوری لندن میں پکڑی گئی تھی۔ تو کیا یہ چوری نہیں ہے؟ کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اور اگر 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالنا جرم نہیں ہے تو پھر تو جیل میں جتنے جیب کترے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی چوریوں والے ہیں، سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، تو پاکستان میں پالیسیوں کا تسلسل قائم کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ ہر نئی آنے والی حکومت جو ہوتی ہے وہ پچھلی حکومت کے منصوبے روک دیتی ہے۔ دیکھیے، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، امریکہ، یورپ، ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے وہ اپنی پالیسیاں لے آتی ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جن ممالک نے تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے ان حکومتوں کو جو اچھا کام کر رہی ہیں کم از کم 10 سال کی مہلت دی ہے، اور بھارت میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ منموہن سنگھ صاحب نے 10 سال حکومت کی، مودی کی حکومت تقریباً 15 سال ہے، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت 15 سال رہی جس سے تسلسل رہا، مہاتیر صاحب کی حکومت 22 سال رہی ملیشیا میں۔ 1990-91 میں اگر نواز شریف صاحب کو 10 سال مل جاتے تو جو اصلاحات انہوں نے اس وقت متعارف کرائی تھیں اگر وہ کامیاب ہونے دی جاتی تو آج نواز شریف صاحب ڈاکٹر مہاتیر سے بڑے رہنما کے طور پہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے ویژن 2010 بنایا، وہ ڈسرپٹ ہو گیا۔ ہم نے ویژن 2025 بنایا، 2018 میں ایک تبدیلی کے ذریعے ایک تجربہ کار قیادت مسلط کر دی گئی، اور وہ سارا جو 5 سال کا سفر تھا اس پہ پانی پھر گیا۔ ہم نے سی پیک بڑی محنت کے ساتھ کیا، اگلی حکومت نے اس سی پیک کو زمین بوس کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک حکومت اچھا کام کر رہی ہے، چونکہ پالیسی 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اور اگر ایک حکومت کامیاب چل رہی ہے تو اسے موقع ملنا چاہیے کہ وہ دوسری مدت بھی مکمل کرے، اس کو بلا وجہ نہیں ہٹانا چاہیے۔ امریکہ میں جو کامیاب صدر ہیں وہ 2 ٹرم سرو کرتے ہیں، اسی لیے کہ اس کے تسلسل سے وہ کچھ اپنی پالیسیوں کو کامیاب کر سکیں۔ تو پاکستان کا اصل المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو طاقت کے ستون ہیں ان کے درمیان باہمی عدم اعتماد کے نتیجے میں مختلف بحران پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے سیاسی قیادت ہے، چاہے عدلیہ ہے، ان میں کم از کم اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمیں پاکستان کے ملک کے مستقبل کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ملک کا اندرونی استحکام ہے۔ ہمیں اس استحکام کو ہر قیمت پہ قائم رکھنا ہے اور کسی قسم کی ملک کے اندر انتشار اور فساد کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور اگر ہم ملک کے اندر استحکام رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو سفر دوسرے ملکوں نے 20 سال میں کیا ہم 10 سال کے اندر کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال پوچھوں گی کہ ملک میں مہنگائی کتنی کم ہوئی ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے، مہنگائی کی جو اضافے کی شرح ہے اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ مہنگائی پہلے 38% کی رفتار سے بڑھ رہی تھی، اب مہنگائی بڑھنے کی رفتار 38% سے کم ہو کے 4.5% ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمایاں
فرق ہے اور تبدیلی ہے کہ کم از کم مہنگائی بڑھنے کے اوپر بریک لگ گئی ہے، ورنہ تو مہنگائی جس طریقے سے بے قابو تھی اور 38% کی شرح سے بڑھ رہی تھی، تو ان 2 سالوں کے اندر تو آج چیزیں کسی عام آدمی کے اس کے جو اختیار ہے یا اس کی پہنچ سے بہت باہر ہو گئی ہوتی ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس وقت شہباز شریف اور مریم نواز کی بیانیے میں فرق محسوس کیوں ہوتا ہے؟ باقاعدہ طور پر ان کی جو ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز الگ الگ کبھی کبھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اس کا ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں کا دائرہ اختیار جدا جدا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور وزیر اعظم کو پورے ملک کی وفاقی اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اور ان کا جو کینوس ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے اپنے صوبے کے مفاد کو دیکھنا ہوتا ہے اور اپنے صوبے کے کینوس میں سرو کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ایک فرق لگتا ہے وہ شاید اس وجہ سے لگتا ہے کہ دونوں کا دائرہ اختیار مختلف ہے، ایک کا ایک صوبے کی حد تک ہے اور دوسرے کا کینوس پورا ملک ہے۔ تو اس میں مریم نواز پیپلز پارٹی کو کیوں ناراض کر دیتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کافی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جہاں بھی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں چھوٹی موٹی شکایتیں بھی ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اعلیٰ قیادت کی سطح پر یہ دونوں جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک اس وقت کسی سیاسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کا عمل ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی ایک یہ طویل سفر ہے، اور ہمیں مل کر کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو، پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے وہ کامیاب ہو۔ اگر ہم اختلافات رکھیں گے اور آپس میں لڑیں گے تو شاید اس کا فائدہ ملک کو نہیں ہوگا، ان قوتوں کا ہوگا جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس لیے پچھلے دنوں جو میٹنگ ہوئی صدر آصف زرداری کی اور وزیر اعظم کی اور اس کے بعد لیڈرشپس کی، تو اس میں کافی حد تک معاملات طے ہو گئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ یہ صورتحال بہتر رہے گی۔ اچھا، ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر اگلی حکومت نون لیگ کی ہوئی تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ میاں محمد نواز شریف بنیں گے یا میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیے، یہ تو سب کی خواہش ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکیں تو یہ تو شہباز شریف صاحب کی بھی یہی چوائس ہے کہ وہ بنے۔ اس دفعہ خود نواز شریف صاحب نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جگہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا، تو اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے دستیاب ہوں گے تو پوری پارٹی بہت اس پہ خوش اور مسرور ہوگی، بشمول جناب شہباز شریف صاحب کے۔ تو نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے، میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف، یہ صدر مملکت کا عہدہ لینا کیوں نہیں پسند کرتی؟ دیکھیے، چونکہ یہ کولیشن ہے نا، اس کولیشن کے اندر یہ ڈسٹریبیوشن جو تھی وہ اس طرح ہوئی تھی کہ حکومت اگر مسلم لیگ نون کے پاس ہے تو پیپلز پارٹی نے آئینی عہدوں کا تقاضا کیا، لہٰذا انہوں نے صدر اور گورنر کے عہدے اپنے پاس رکھے۔ لہٰذا یہ ایک ڈسٹریبیوشن آف پاور کا فارمولا ہے۔ جب بھی آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سنگل گورنمنٹ کی میجورٹی ہو تو پھر آپ خود اپنے مرضی سے عہدے لے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں، اگر کسی جماعت کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو اس کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وسیع البنیاد سیاسی حمایت کے ساتھ چلے، کیونکہ ہمیں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمیں بہت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایک وسیع البنیاد سیاسی مدد نہیں بنائیں گے تو پھر اس بات کا خدشہ ہے کہ پھر ملک میں بلا وجہ ایجیٹیشن ہو، ملک میں بلا وجہ سیاسی انتشار ہو۔ تو اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے اور وہ صدر کا عہدہ ان کے پاس ہے تو اس سے ملک کے اندر استحکام لانے میں مدد مل رہی ہے۔ اچھا، آزاد کشمیر میں مہاجر سیٹیں ختم ہو چکی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو الگ صوبہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں مہاجر سیٹیں ختم ہوئی ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی آئینی ماہرین کی، جس میں آزاد کشمیر حکومت، ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندے ہوں گے، اور وہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو ہمارا کشمیر کے حوالے سے موقف ہے، عالمی موقف ہے، اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں ان مہاجر سیٹوں کی جو آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اگر انہیں برقرار رکھنا ضروری ہے تو برقرار رکھیں گے، اور اگر ان کے بغیر گنجائش نکلتی ہے
تو اس پر بھی وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، لیکن یہ ساری باتیں آئینی اور قانونی پہلوؤں سے ہوں گی، اور پاکستان کا جو کشمیر کا موقف ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا موقف ہے، اس کی روشنی میں ہوں گی۔ اچھا احسن صاحب، میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدت ملازمت اور کتنی ہے؟ 2 سال ہے، 5 سال ہے یا تا حیات ہے؟ دیکھیے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو مدت ملازمت ہے، جو سروس چیفز کا عہدہ جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا اور 5 سال کے لیے کیا گیا، تو لہٰذا میرے نزدیک تو ان کی مدت جو ہے ملازمت کی وہ 5 سال ہے، چونکہ اس کے مطابق قانون امینڈ ہو چکا ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستان کی موجودہ صورتحال پر آج ہم لوگوں نے بڑی کھل کر گفتگو کی، جس کے لیے میں سب سے پہلے مشکور ہوں احسن اقبال صاحب کی کہ انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا. اور پروگرام سیاست اور ریاست سے آج کے لیے اتنا ہی. ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئے شخصیت کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان منیبہ اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.